अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातिमुल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अपने तमाम नाज़रीन सामीन को अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ और सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अर्ज़ करता हूँ। और ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो हमारा सिलसिला चल रहा है, जो बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक़सा के हवाले से मैंने लेक्चर दिए हैं, तो आज का जो मेरा लेक्चर है इंशाअल्लाह वो इंतहाई मालूमाती होगा और वो लेक्चर है दज्जाल पे। क्योंकि वजह उसकी ये है कि ये तमाम तर जो यहूद और नसारा कोशिशें कर रही हैं फ़लस्तीन में मुसलमानों पर जुल्म और सितम का जो बाज़ार गर्म किया हुआ है, वो किस मकसद के लिए कर रहे हैं ये सब कुछ? वो इसी मकसद के लिए कर रहे हैं कि दज्जाल को वो के आने पर, के ज़ाहिर होने पर वो उसका इस्तकबाल करें और यहाँ पर अपनी हुकूमत कायम करें और पूरी दुनिया में हुकूमत के ख्वाब देखते हैं। इसलिए दज्जाल पर बात करना ये बहुत ज़रूरी है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो इसलिए आज मेरा उन्वान है दज्जाल कब ज़ाहिर होगा और उसकी शनाख्त क्या होगी, और वो दुनिया में ज़ाहिर होने के बाद क्या कुछ करेगा और कितने अरसा उसकी हुकूमत होगी। ये तमाम वो सवालात हैं जो हर मुसलमान के लिए जानना भी ज़रूरी है और जो हर मुसलमान जानना भी चाहता है। तो मैं अर्ज़ करता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा पेश करूँगा और उसके बाद अहादीस की रोशनी में आपको दज्जाल का हुलिया और उसके तमाम मामलात आपको बताऊँगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो कुरान पाक की एक आयत है, उसका तर्जुमा अर्ज़ करने लगा हूँ। और कुरान में है और तर्जुमा, और इनमें से कोई है जो तुम पर सदक़ात तक़सीम करने पर एतराज़ करता है, अगर इनको उनमें से कुछ दे दिया जाए तो वो राज़ी हो जाते हैं और अगर कुछ ना दिया जाए तो वो नाराज़ हो जाते हैं। ये वो आयत मुबारका का तर्जुमा मैंने पेश किया है। ये आयत कब नाजिल हुई, किसके मुताल्लिक़ हुई, तो इसके बारे में उलमाए कराम बताते हैं कि एक शख्स था ज़ुल ख़वैसरा तमीमी के बारे में ये आयत नाजिल हुई। ये खारजियों का बानी है और इसका नाम खरगूस बिन ज़ुबैर है। तो ये बताने का मकसद ये है कि ये वो लोग हैं या इनके पैरोकार वो लोग होंगे, जब दज्जाल दुनिया में ज़ाहिर होगा तो ये इनके पैरोकार दज्जाल का साथ देंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ अहादीस की रोशनी में। अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा तज़किरा किया है दज्जाल का, और वो सब मैं अहादीस आपके सामने पेश करूँगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब दज्जाल की शनाख्त क्या होगी, सवाल ये है। तो इसके जवाब में मैं आपको अर्ज़ करने लगा हूँ। मुस्लिम शरीफ में रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में ऐसी बात ना बताऊं कि मुझसे पहले जो किसी नबी ने अपनी उम्मत को नहीं बताई। वो ये है कि दज्जाल एक आँख से काना होगा और अपने साथ जन्नत और दोज़ख जैसी चीज़ें साथ लेकर आएगा, और जिसे वो जन्नत कहेगा दर हकीकत वो दोज़ख होगी, और जिसे वो जन्नत कहेगा दर हकीकत वो जहन्नुम होगी। अब अगली एक और हदीस आपको पेश करने लगा हूँ, और हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इसके साथ पानी और आग होगी, इसका पानी आग होगा और इसकी आग पानी होगी, ख़बरदार अपने आप को हलाक ना कर लेना। तो यहाँ मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि जो दज्जाल है, जो उसके साथ पानी होगा, जिसे वो ये कहेगा कि ये पानी है, वो दर हकीकत पानी नहीं होगी, पानी नहीं होगा, वो असल में आग होगी, और जिसे वो कहेगा ये आग है, वो दरअसल पानी होगा। ठीक है ना। तो
اور دجال، اور جس کو وہ کہے گا یہ جنت ہے وہ دوزخ ہوگی، اور جس کو وہ کہے گا جہنم ہے وہ جنت ہوگی۔ تو یہ احادیث کی روشنی سے یہ بات ثابت ہیں۔ اور دوسرا احادیث میں ہے کہ دجال کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس کو وہ طاقتیں، جادوگری طاقتیں عطا کرے گا کہ اس کے حکم سے بارش ہوگی اور اسی کے حکم سے زمین اناج پیدا کرے گی، اور جو اس کے پیروکار ہوں گے اس وقت کے ان کے جانور بہت زیادہ دودھ دینا شروع کر دیں گے، اور اس کے ساتھ دنیا بھر کے خزانے ہوں گے، زمین اپنا خزانہ اگل دے گی، اور اناج اور باقی دنیا کی جو بھی نعمتیں ہیں وہ اس کے کنٹرول میں ہوں گی۔ اور دجال لوگوں کو مارے گا اور مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اور دجال کا فتنہ اس قدر شدید ہوگا جیسے میں نے بتایا کہ بہت سے لوگ اس کے پیروکار ہو کر اس پر ایمان لے آئیں گے۔ مسلم شریف میں ہے، حضرت حسام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال کا فتنہ سب فتنوں سے بڑا ہوگا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور جب تک دنیا یہ قائم رہے گی اس میں جو فتنہ ہوگا وہ دجال کا فتنہ سب سے بڑا ہوگا۔ لیکن یہ بات یہاں بتانا ضروری ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جب تک یہ دنیا قائم ہے آخر تک، دجال سے پہلے بھی مختلف دجال کے پیروکار، دجال کے چیلے چپٹے دنیا میں فساد اور فتنہ پیدا کرتے رہیں گے۔ یہ آج بھی فساد دنیا میں قائم ہے اور یہ دجال کے آنے تک بھی قائم رہے گا، لیکن ان سب کا جو سب سے بڑا جو فتنہ ہوگا وہ دجال کا ہوگا۔ تو یہ بات میں نے اس لیے بتا دی تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ اچھا، آگے پھر اسی حدیث میں جو میں نے عرض کی ہے کہ دجال کا فتنہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے دنیا کے آخر تک سب سے بڑا ہوگا۔ آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشانیاں پھر سے بیان فرماتے ہیں۔ دجال کی ایک آنکھ کانی ہوگی، اس کے سر پر گھنگریالے گھنے بال ہوں گے، رنگ سرخ اور جسم بھاری ہوگا، اور اس کا سینہ چوڑا اور اندر کی طرف بیٹھا ہوا ہوگا، اور اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان یہ لفظ پڑھ سکے گا، خواہ وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے، اور جنت اور دوزخ اس کے ساتھ ہوگی، اور اس کی جنت در حقیقت دوزخ اور اس کی جہنم در حقیقت جنت ہوگی۔ اب میں نے یہ آپ کے سامنے کئی احادیث پیش کی ہیں، اور سبھی احادیث کا جو مضمون ہے وہ یہی ہے جو میں آپ کو عرض کر چکا ہوں۔ اس کی شناخت بتائی گئی ہے، اور اس کی جو جادوگری والی طاقتیں ہیں، جو شبے والی چیزیں ہیں وہ بتائی ہیں۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں سمجھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ تو آگے عرض کرتے ہیں کہ دجال دنیا میں کب ظاہر ہوگا اور کہاں سے ظاہر ہوگا۔ یہ چیزیں قابل غور ہیں کہ دجال نے دنیا میں کب آنا ہے اور وہ کس علاقے سے ظاہر ہوگا اور وہ اس وقت کہاں ہے۔ اب یہ تمام ان سوالوں کے جوابات بھی ہم احادیث کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال مشرق کی طرف سے خروج ہوگا، جس کا نام خراسان ہے، جس شہر کا نام خراسان ہے، اور کون لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ احادیث میں بتایا گیا ہے کہ چمڑا بھری ڈھالوں جیسے چہروں والے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ امام یہ تو بتایا ہے کہ یہ کس سائڈ سے ظاہر ہوگا،
یہ مشرق سے ظاہر ہونا ہے اس نے، اور جو احادیث میں بتایا گیا ہے خراسان شہر ہے اور یا اصفہان، ان کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے ایک روایت ہے امام احمد نے سعد بن اسامہ سے روایت کی ہے، دجال دنیا میں کس وقت ظاہر ہوگا۔ اب یہ اس سے آپ اندازہ لگا لینا کہ سعد بن اسامہ سے روایت ہے دجال اس وقت تک دنیا میں ظاہر نہیں ہوگا جب تک ائمہ کرام مساجد میں اور ممبروں پر اس کو یاد کرنا بھول جائیں گے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارے علماء کرام مساجد میں اور اپنے نصیحت والے پیغامات میں یا جو بھی ان کا ایک سلسلہ ہے دین کی تبلیغ اور ارشاد کا، اس میں دجال کو یاد کرنا بھول جائیں گے، تب جا کر دجال نے دنیا میں ظاہر ہونا ہے۔ اب آگے ایک اور روایت میں پیش کرنے لگوں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال کا لوگوں کے سامنے نکلنے کا سبب اس کا غصہ ہوگا، اس کا غصہ ہوگا، کیونکہ اسے یہ قید ہے اور قید کی وجہ سے یہ سخت غصے میں ہے، اور اس نے جب رہائی پانی ہے اللہ کے حکم سے تو یہ اس وقت انتہائی شدید غصے میں ہوگا۔ غصے کی وجہ سے یہ خدا کی مخلوق پر، مسلمانوں پر انتہائی ظلم ڈھائے گا، اس لیے اس کا غصہ اور شدت سے ہوگا۔ اب مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت ہے کہ دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں فرشتوں نے قید کیا کسی نامعلوم جزیرے پر، واللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جاننے والے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے دیر سے تشریف لائے اور آپ نے فرمایا مجھے راستے میں تمیم داری جو ایک عیسائی عالم تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کی باتوں کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی، اور وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تمیم نے مجھے بتایا، ایک آدمی کے حوالے سے بتایا کہ ایک آدمی کسی سمندری سفر پر تھا، جب سمندر میں تھے تو ان کی کشتی راستہ بھٹک گئی، سمندری طوفان آیا اور کشتی راستہ بھٹک گئی۔ بہت دنوں تک وہ سمندر میں گھومتے رہے، اپنے راستے کی تلاش میں رہے، لیکن ایک شام کو ایسا ہوا وہ کسی ایک نامعلوم جزیرے پر پہنچے۔ وہاں جزیرے پر جب وہ پہنچے تو شام مغرب کے قریب کا ٹائم تھا۔ انہوں نے کہا بھی چلو ٹھیک ہے، اس کشتی میں کچھ اور اصحاب بھی اس کے ساتھ تھے، وہ وہاں پہ اترے تو دیکھا کہ وہاں پہ کوئی خاتون تھی یا کوئی مخلوق تھی جو کالی سیاہ مخلوق تھی اور اپنے بالوں کو نوچ رہی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس خاتون سے پوچھا۔ اس خاتون نے کہا کہ میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتی کہ ہم کون ہیں، آپ ایسا کریں کہ ہمارے ساتھ اس محل، جھوپڑی، بت خانہ کوئی بھی تھا اس میں چلے اور وہاں جا کر آپ سارے معاملے کو خود دیکھیں۔ پھر وہ اصحاب وہاں پر چلے گئے تو دیکھا کہ وہاں پہ ایک بھاری بھرکم شخص زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے اور اچھل کود کر رہا ہے اور شدید غصے میں ہے۔ جب اس شخص نے ان اصحاب کو دیکھا تو پوچھنے لگا تم کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک سمندری طوفان میں راستہ بھٹک گئے اور یہاں آپ پہنچے ہیں، تو ہم ویسے شام سے ہیں۔ تو اس نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ عرب میں ایک نبی نے آنا تھا، کیا وہ آ گیا ہے؟ ان اصحاب نے کہا کہ ہاں، وہ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ تو پھر اس شخص نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ لوگوں نے، عربوں نے اس کی اطاعت، اس کی پیروی کی ہے، اللہ کا حکم مانا ہے یا نہیں مانا ہے؟
تو اس شخص نے کہا کہ پہلے تو مخالفت ہوئی اور پھر بعد میں لوگوں نے اس کی پیروی کی اور اس کی اطاعت کی اور اللہ کے حکم کو تسلیم کر لیا۔ اب اس کا وہاں پر اچھا خاصا اس کے ماننے والے، اس کے چاہنے والے، اس کے پیروکار ہیں اور وہاں پہ امن و سکون ہے۔ تو پھر اس نے پوچھا یہ بتائیں عمان اور نیسان کی کھجوروں کی کیا حال ہے؟ اس نے کہا وہ باغات بڑے اچھے ہیں، لوگ وہاں سے رزق روٹی کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور خوشحالی ہے۔ پھر اس نے پوچھا یہ زغرہ کے چشمے کا کیا حال ہے؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ وہاں چشمہ خوب فراوانی سے بہہ رہا ہے، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے حکم سے لوگ پانی بھی پی رہے ہیں اور کھیتی باڑی بھی کر رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ باتیں بتائی تو اس شخص نے جو زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا اس نے 3 زوردار چیخیں لگائی اور کہا کہ میں دجال ہوں تو پھر ان صاحب کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ دجال ہے اور اس نے کہا میں اس وقت کا انتظار دیکھ رہا ہوں جب مجھے رہائی ملے گی اور دنیا میں اپنی طاقت سے تاہو بالا کر دوں گا اور جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار مسلمان ہیں ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ مسلم شریف میں ایک اور روایت ہے، حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال شام کے سمندر میں ہے، شام کے سمندر، پھر فرمانے لگے وہ مشرق کی طرف ہے۔ یہ الفاظ 3 بار دہرائے، پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے ایسے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وہ مشرق میں ہے۔ تو اب یہ سب چیزیں میں نے آپ کو عرض کر دی ہیں اور بتا دی ہیں کہ دجال کی نشانیاں کیسی ہوں گی اور دجال کہاں ہے اور دجال کو کس نے قید کیا۔ 2 مختلف روایات آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے دور حکومت میں اللہ کے حکم سے فرشتوں نے قید کیا، اور ایک روایت ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے گزر رہے تھے تو وہاں پہ کچھ بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ، باقی بچوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ وہاں سے دوڑ گئے اور ایک بچہ وہاں پہ بیٹھا رہا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے قریب پہنچے اور کہا کہ آپ مجھے جانتے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے انکار کیا آپ کی نبوت سے۔ تو اللہ نے اس بچے کو، ابن زیاد غالباً اس کا نام بتاتے ہیں، اس بچے کو اللہ کے فرشتوں نے کہیں قید کر دیا اور اسی کو دجال بنا دیا۔ اور ایک اور روایت سے پتہ لگتا ہے، ایک اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے ابن سعد غالباً، تو ان کے بارے میں بھی یہ شک اور شبہ ہے کہ ممکن ہے کہ ان کی جو باتیں وہ کرتے تھے اس وقت کے صحابہ کرام میں، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے دجال بننا پسند ہے، اگر مجھے دجال بنا دیا گیا تو میں اسے ناپسند نہیں کروں گا۔ تو ممکن ہے، اور جبکہ اس نے یہ بھی کہا کہ لوگ کہتے ہیں میرے بارے میں مختلف سوچتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن میں مسلمان ہوں، میرے اولاد بھی ہے، میں نے حج عمرہ بھی کیا ہے، میں مکہ مدینہ میں پیدا بھی ہوا ہوں، میں نے حج عمرہ کیا، مکہ بھی گیا ہوں، مدینہ میں پیدا ہوا ہوں، تو میں دجال نہیں بن سکتا۔ لیکن اصحاب جو ہیں، مختلف صحابی ہیں جو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ان پہ شک کرتے ہیں۔ پھر وہ یہ بھی کہتا کہ اگر مجھے اللہ نے دجال بنایا تو میں دجال بننا پسند کروں گا۔ تو اس طرح کی مختلف روایات ہیں، لیکن جو بھی ہیں واللہ عالم، واللہ رسول، اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جاننے والے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں عرض کی ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ دجال اس وقت بھی دنیا میں ہے، کہاں ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اور اس نے کب آنا ہے اس کا بھی میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے کہ یہ کب آئے گا یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن قیامت سے پہلے ضرور آنا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس نے جب بھی آنا ہے اس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے،
یہودیوں اور عیسائیوں نے، یہودیوں نے خصوصاً اس کی اطاعت کرنی ہے، اور وہ اس کی سربراہی میں پوری دنیا میں اپنی حکمرانی کا خواب دیکھتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو اس ایپیسوڈ میں بتائی ہیں، اور میں آپ سب ناظرین سامعین سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری اگلی ایپیسوڈ جو آئے گی اس میں ہم اس کی بقایا صورتحال کو بتائیں گے کہ دنیا میں آنے کے بعد یہ کتنے عرصہ حکومت کرے گا اور دنیا کی کیا صورتحال ہوگی۔ تو اب آپ لوگوں کو دعاؤں کے ساتھ خدا حافظ کہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ